उनकी कवरेज को यकीनी बनाते हैं। सबसे पहले तो न्याजी सल्तनत के अवाम दुश्मन फैसलों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सख्त मजम्मत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत में जो मज़ीद 5 रुपए का इजाफ़ा किया गया है उसे रद्द भी किया है और उसकी मजम्मत भी की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम दोबारा इस इजाफ़े को रद्द करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। ना सिर्फ पेट्रोल की कीमत में बल्कि दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। डीज़ल की कीमत में 5 रुपए से ज़्यादा इजाफ़ा है और लो डीज़ल जो है उसकी कीमत में तकरीबन 6 रुपए का, इसी तरह केरोसिन की भी कीमत में इजाफ़ा है। इस इजाफ़े से पाकिस्तान के अंदर महंगाई में भी इजाफ़ा होगा और मज़ीद इजाफ़ा होगा। पहले ही पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है उसमें 40% इजाफ़ा हो चुका है। 40% तकरीबन ऐसे घराने हैं जो अच्छी ग़ज़ा नहीं ख़रीद सकते और इसी सिचुएशन की वजह से 30% बच्चे जो हैं वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। लेकिन इस ज़ालिम हुकूमत को ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती। ये तो कौम को पता था कि ये हुकूमत नाअहल है, ये हुकूमत नालायक है, लेकिन ये भी अब साबित हो गया है कि ये हुकूमत और ये वज़ीर आज़म ज़ालिम वज़ीर आज़म है, जिसकी हुकूमत और जिसकी काबीना भी ज़ालिम है। बड़े बड़े शादियाने बजाए गए जब शौकत तरीन साहब तशरीफ़ लाए कि जी अब यूँ हो जाएगा और ये हो जाएगा, और ये शादियाने इससे कबल भी जो वज़ीर ख़जाना थे उनके आने पर भी बजाए गए, बल्कि उनकी तो रुखसत से पहले ही उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांधे थे और फिर उनको सेनेट के इलेक्शन में खड़ा कर दिया था। जब सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने मुँह की खाई तो उसके बाद उनको उस वज़ीर में नुक्स नज़र आने लगे। लेकिन उससे कबल वही वज़ीर था जो मईशत दुरुस्त कर रहा था, वही वज़ीर था जो गुर्बत को कम कर रहा था। लेकिन हुआ यूँ कि पिछले 3 बरसों में जो महंगाई की शरह है और जिस कदर खाने पीने की अशिया में इजाफ़ा हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। हम इस तमाम सिचुएशन के अंदर पैदा होने वाली जो हालत ज़ार है जो आवाम फेस कर रही है उस पर हमें शदीद अफसोस है। एक इशू जो बहुत अहम है जिसका ताल्लुक़ मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा है वो है मीडिया के ऊपर जो कदगन लगाई जा रही है, बिलखसूस जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके साथ जो रवैया गुज़श्ता जो जॉइंट सिटिंग है उसके अंदर स्पीकर कौमी असम्बली की और उनकी सेक्रेटेरिएट की जानिब से इख्तियार किया गया, हम उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये पहली मर्तबा है कि प्रेस गैलरी को बंद किया गया और इसके लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश किए गए। कभी कहा जाता है कि जी हमसे PRA के लोग मिले और PRA ने उसको बाकायदा मुस्तरद किया। अपनी प्रेस रिलीज़ में उन्होंने इस बात को डिनाई किया कि PRA की इलेक्टेड बॉडी का कोई शख्स जो है वो स्पीकर से नहीं मिला और इस तरह की बात नहीं की गई। और ये एक यूनिलैटरल डिसीशन लिया गया स्पीकर साहब की जानिब से कि प्रेस गैलरी बंद करो। ये किस दौर में होता है कि प्रेस गैलरी बंद करो? डिक्टेटर्स ने भी प्रेस गैलरी बंद नहीं की है। हाँ, आप डिक्टेटरशिप में सख्तियाँ देखते हैं, लेकिन इस तरह का ब्लैक आउट जो है वो काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत है। और हम जानना चाहेंगे कि स्पीकर साहब से ऐसे कौन से इलेक्टेड नुमाइंदे मिले थे जिनके कहने पे उन्होंने बकौल उनके प्रेस गैलरी को बंद किया, जबकि एक अहम इजलास था, सदर पाकिस्तान का खिताब बिल्कुल था, लेकिन अपोजिशन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही थी जिसका ऐलान उन्होंने किया था और वो एहतजाज भी PMDA के ख़िलाफ़ था और जो हज़ारों गवर्नमेंट मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के नतीजे में घर भेजे गए हैं उनके एहसासात और उनकी हालात की तर्जुमानी की जा रही थी और उस फैसले की मज़म्मत की जा रही थी। तो क्या वजह थी कि स्पीकर साहब इस तमाम सिचुएशन को छुपा रहे थे या वो मीडिया के कैमरे से
چاہ رہے تھے کہ پاکستانی عوام کو یہ نہ پتہ چلے کہ اپوزیشن اس وقت پارلیمان میں کس قسم کا احتجاج کر رہی ہے, کن لوگوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے, کن لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. کیا یہ چیز چھپائی جا رہی تھی؟ کیا منطق تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس روز جب کہ ایک جوائنٹ سٹنگ ہو رہی تھی عین اس وقت پریس گیلری کو بند کیا, وہاں کی میڈیا کوریج کو روک دیا اور مکمل بلیک آؤٹ انہوں نے کروایا. اور اس پر افسوس تو یہ ہے کہ جو منسٹر انفارمیشن ہیں وہ بہت ایزی ایک ان کا میں نے دیکھا ایزی سٹائل میں اسٹیٹمنٹ کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پریس گیلری بند ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منسٹر انفارمیشن کو یہ علم ہی نہ ہو کہ قومی اسمبلی کے اندر میڈیا کے دوستوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے اور وہ بڑی کیجولی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے, جس پر ہمیں بہت افسوس ہے کیونکہ یہ وہی منسٹر انفارمیشن ہیں جو بضد ہیں کہ پاکستان میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی کو یقینی بنایا جائے. یہ وہی منسٹر انفارمیشن ہے جو کہتے رہے کہ پی ایف یو جے کا وفد ان سے ملا جس نے پی ایم ڈی اے کو انڈورس کیا, جو کہ جھوٹ تھا کیونکہ جو الیکٹڈ پی ایف یو جے ہے اس کا کوئی بھی رکن ان سے نہیں ملا. اسی طریقے سے کوئی بھی الیکٹڈ پی آر اے کا رکن اسپیکر صاحب سے نہیں ملا. یہ دونوں اسٹیٹمنٹس غلط تھیں اور انہیں اگر ہم جھوٹا کہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ایشو ہے جس کو آپ کے توسط سے اپریشیٹ کریں گے اور ہائی لائٹ کریں گے. ہمارے بہت سینئر فنکار جنہوں نے کئی برسوں پاکستانی قوم کو ہنسایا, پاکستانی قوم کو انٹرٹین کیا, جناب عمر شریف صاحب جو اس وقت بہت علیل ہیں اور ایک نجی ہسپتال میں ان کا علاج ہو رہا تھا جہاں پر انہوں نے بہت زیادہ اپیل کی اور بہت مرتبہ ملک کے وزیر اعظم کو یاد کیا جن کے وہ مداح رہے, جن کے وہ سپورٹر رہے, لیکن ملک کے وزیر اعظم نے ان کی کسی بھی اپیل پر کان نہیں دھرے, کسی بھی اپیل کو کنسیڈر نہیں کیا. بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر سندھ نے اس کا نوٹس لیا اور وہاں کی حکومت نے فوری طور پر اپنے جو نمائندے تھے ان کو بھیجا کہ وہ ان کی عیادت بھی کریں اور ان کو جو ضروریات ہیں وہ ان سے معلوم کی جائے. تو یہ اب اگر ہم اس پہ کہیں کہ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے, جو حقیقت ہے وہ آپ سے بیان کی جا رہی ہے. عمر شریف صاحب کا سیاسی جھکاؤ جس طرف بھی ہو لیکن وہ قوم کا ایک اثاثہ ہیں, ایک بڑے مشہور فنکار ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ان کی فنکار ہونے کی کیپیسٹی میں انہوں نے کئی لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے. ہم اپنے بچپن سے ان کے پروگرامز اور ان کے ٹاک, ان کے اسٹیج ڈرامے اور ان کی اداکاری سے محظوظ ہوتے رہے ہیں. تو یہ فرض بنتا تھا اور یہ خیال پیپلز پارٹی کو ہی آیا, یہ خیال پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کو ہی آیا. وہ جس طریقے سے اپیل کر رہے تھے, کوئی بھی خدا ترس اور انسان ترس آدمی جو ہے وہ اس پر یقیناً سنتا ضرور, لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران احمد نیازی کو یہ پکار, یہ اپیل سنائی نہیں دی. اب آپ نے دیکھا ہے کہ عمر شریف صاحب کو سندھ حکومت کی جانب سے فوری طور پر 4 کروڑ روپے کی رقم جو ہے اس کا اپروول مل چکا ہے. اس کے بعد سندھ حکومت نے ہی امریکن کونسلیٹ سے بھی رجوع کیا کیونکہ ان کو ویزا کی ضرورت تھی امریکہ جانے کے لیے, تو وہ بھی اچھی خبر آ گئی ہے کہ ان کو ویزا ایشو کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے آپ سے شیئر اس لیے کیونکہ یہ اچھا کام تھا. اچھا کام تو وبا کی طرح پھیلنا چاہیے لیکن یہاں جھوٹ وبا کی طرح پھیلایا جا رہا ہے. ہر منسٹر جھوٹ بولتا ہے اور جو جس طریقے سے یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں, اگر یہ کوئی اچھا کام پھیلائے تو اس کی جو ہے وہ ہر انسان اس کو اپریشیٹ بھی کرے گا اور اس کی تعریف بھی ہوگی. لیکن کسی غلط بات کی کیسے تعریف کریں؟ اب کیسے ہم تعریف کریں اگر وفاقی منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو جلا دیں گے؟ کیسے ہم تعریف کریں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے؟ آپ کے اپنے کارنامے اتنے بھونڈے ہیں جس کی تعریف نہیں ہو سکتی. الیکشن کمیشن کے ساتھ کے حوالے سے دیے گئے بیانات کی بھی مذمت کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے, اس کی مذمت کی ہے. جو جس طریقے سے انسلٹ کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, محض اس لیے کہ انہوں نے
آپ کے ساتھ وہ اعتراضات شیئر کیے جو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ویلڈ اعتراضات ہیں ای وی ایمز کے حوالے سے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے. جس ملک کے اندر الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہی نہ ہو, جس کے اندر مداخلت ہر حالت میں ہمیں دکھتی ہو, ہر طریقے سے ہمیں دکھتی ہو, پولنگ اسٹیشن سے لے کر پولنگ بوتھ کے اندر مداخلت ہو, وہاں پر ای وی ایم جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے. ٹیکنالوجی سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے, ٹیکنالوجی اچھی چیز ہے, لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال جس ماحول میں ہونا ہے پہلے اس ماحول کو تو سازگار بنائیے, پہلے اس ماحول کو تو فری کیجئے, اس کو تو ٹرانسپیرنٹ کیجئے. میڈیا کے ساتھ ہی آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں, حلفاً بتا سکتے ہیں کہ کتنی مرتبہ آپ کے راستے روکے گئے ہیں کوریج سے جس دن پولنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور پولنگ بوتھ میں جانے سے آپ کو کیسے روکا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں, یا تو الیکشن کا پورا عملہ جو ہے وہ دھند کی نظر ہو جاتا ہے, وہ پورا عملہ غائب کر دیا جاتا ہے. آر ٹی ایس کے نام پہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا, میجک انک کے نام پہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا. اب آپ بتائیے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین, یہ کیا دھوکہ نہیں ہوں گے؟ کیا اس کو مداخلت کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا؟ یہ ہمارے جینوائن خدشات ہیں اور ان کو دور نہیں کیا جا رہا. صرف ایک قانون مسلط کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے, اس میں کنسنسس کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کنسنسس ہو, جس طریقے سے پہلے الیکٹورل ریفارمز کے اندر کنسنسس کے ساتھ کام کیا گیا تھا. اس پر بھی متفقہ جو رائے ہے وہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان ڈسکشنز کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے. صرف چیزیں مسلط کرنے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے. میں چاہوں گی کہ فیصل کھنڈی صاحب بھی اس پہ بات کریں. ای سی پی کے حوالے سے ایک لاسٹ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں ای سی پی ایک آئینی ادارہ ہے. پاکستان کے آئین کے اندر ای سی پی کا باقاعدہ ایک چیپٹر ہے, الیکشنز کا ایک چیپٹر ہے, چیپٹر 8. ای سی پی آئینی ادارہ ہے. یہ روایت بہت غلط ہے کہ ای سی پی کے حوالے سے جو بیانات پی ٹی آئی کے منسٹرز نے دیے ہیں, اور ایک ایسے منسٹر نے دیے ہیں جس کے فارم ہاؤس پہ غریب کی گائیں چلی گئی تو اس نے پورے خاندان کو راتوں رات جو ہے وہ اٹھوا لیا پولیس کے ذریعے. اس نے راتوں رات ان کو اریسٹ کرا لیا, اور جب آئی جی سے ان کو وہ ناخوش تھے تو آئی جی بھی تبدیل کرا دیا. حالت یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اب تک غالباً 7 آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں اور 5 جو ہیں وہ چیف سیکرٹریز تبدیل ہو چکے ہیں. تو یہ تو حالت ہے ان کے گورننس کی جہاں پی ٹی آئی گورن کرتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منسٹر کس حیثیت میں ایک آئینی ادارے کو جلانے کی بات کرتے ہیں. یہ روایت بہت غلط ہے. آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے ان سے, آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے ان سے, لیکن اس کو جلانا, اس نے پیسے پکڑے, یہ ایسے سنگین باتیں ہیں جن کا اب انہیں جواب دینا پڑے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شک نمبر 10 کے اندر الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں نوٹس بھی لینے کے اور ایکشن بھی لینے کے, اور وہ ایکشن بھی اس آئین میں درج ہے. ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے آرٹیکل 63(1)G کے تحت. تو یہ پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہیں. اس ملک کے اندر ادارے ہیں اور اس ملک کے اداروں کو خدارہ کام کر لینے دیجئے. اپنے اختلاف اپنے پاس رکھیے, لیکن اگر آپ کو اختلاف ہے تو وہ مہذبانہ طریقے سے, وہ اخلاق کے دائرے سے باہر نکلے بغیر, وہ تہذیب کے دامن کو چھوڑے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں. جس طرح کی بدماشی اور غنڈہ گردی پہ پی ٹی آئی کے منسٹرز اتر آئے ہیں, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ دن دور نہیں ہے کہ جو معاشی بدحالی اس ملک میں ہے اور جو انہوں نے مزید بڑھائی ہے, جو جس طرح کا معاشی قتل یہ لوگوں کا کر رہے ہیں, وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگ ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے. یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. جو یہ اس وقت ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, جو ڈالر کی قیمت آج پہنچ چکی ہے, یہی عمران خان کہتا تھا کہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے جب 1 روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے پاکستان میں, جو ڈالر کی قدر بڑھتی ہے اور روپے ڈی ویلیو ہوتا ہے. اس کے اپنے بیانات ہیں. آج بتائیں کتنے ارب کا نقصان کیا ہے؟ تقریباً 16-17 روپے کا جھٹکا جو ہے وہ ڈالر کو لگا ہے, پاکستانی روپے کو لگا ہے. آج تقریباً 169 تک جو ہے وہ پاکستانی روپی $1 کے آپ کو مل رہا ہے عوض. تو یہ کون نقصان بھرے گا؟
یہ کون چوری کر رہا ہے, یہ کون اربوں خربوں روپے پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس کا جواب دے یہ عمران نیازی, یہ بتائے ہمیں جو اس وقت تخمینے لگایا کرتا تھا آج کدھر گئے اس کے تخمینے سارے, یہ دے ہمیں جواب. اور فیصل کنڈی صاحب اس میں اضافہ کریں گے, بہت سارے موضوعات ہیں, لسٹ بڑی ہے, لیکن یقیناً فیصل صاحب اس میں مزید اضافہ بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ مری صاحبہ نے جو ہے وہ ڈیٹیل بات چیت کی مہنگائی کے حوالے سے. آج جو نیا پیٹرول بم گرایا گیا اس عوام کے اوپر, پاکستان کے عوام کے اوپر, اور ماضی کے بیانات عمران خان صاحب کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. میں تھوڑا سا اس سے موضوع سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ جوائنٹ سیشن کے بعد اس پہ اور اس سے پہلے بات نہیں ہو سکی. چیئرمین بلاول صاحب نے اپنی پارٹی موبلائزیشن جو شروع کی تھی سندھ سے شروع ہوئی, کراچی سے, وہ ٹھٹھا گئے, ٹنڈو یار گئے, نواب شاہ گئے, سکھر گئے, اس اپنا گھوٹکی گئے, پھر اوباڑوں سے ہوتے ہوئے ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے 1 ہفتہ 8 دن قیام کیا, وہاں پر موبلائزیشن کی. وہاں پر ہمارے سابق وفاقی وزیر جو ہے بہادر سیڑ صاحب اور باقی ایک فارمر ایم پی اے نون سے شامل ہوئے, باقی لوگوں نے رابطے کیے, شمولیتیں کی, جس سے بڑی بوکھلاہٹ کا شکار ہے یہ حکومت. اس کے بعد ابھی چیئرمین صاحب جو ہیں وہ سندھ کے وزٹ میں دوبارہ جا رہے ہیں, اور ان کے بعد جو ہے وہ موبلائزیشن سینٹرل پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہوتے وہ بلوچستان جائیں گے. تو یہ ہماری پارٹی موبلائزیشن جو ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب نے شروع کی ہوئی ہے, اور ایک بہت پازیٹیو سائن ہے, ایک بہت اچھا ان کو اس پہ جو ہے وہ ریسپانس مل رہا ہے, جس سے حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. شازیہ مری صاحبہ نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی, ساری باتیں کی. ہم آج بھی اس پہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ جو میڈیا کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں PMDA کی صورت میں جو ہو رہا ہے, جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور سپورٹ کیا. شازیہ مری صاحب اور میں جوائنٹ سیشن سے پہلے 1 رات پہلے اس کیمپ میں گئے, پھر چیئرمین صاحب بھی آئے, اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ سیکٹ امپلائیز کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا. آج اس پلیٹ فارم سے ہم دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ 16,000 سیکٹ امپلائیز پہ کی نظر ثانی کی اپیل پہ جو ہے وہ ہم دردانہ غور کیے جائے, کیونکہ 1 لاکھ کے لگ بھگ اس سے لوگ سفر کریں گے. وہ اس ایج میں ہے کہ وہ کوئی اور کاروبار اس وقت 55 اور 50 اور 55 کی ایج میں ہے, کوئی اور کاروبار وہ لوگ نہیں کر سکتے. لہٰذا اس حکومت میں جس طریقے سے معیشت تباہ ہو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے اس پہ ہم زیادہ غور کیا جائے. وہ کوئی پیپلز پارٹی کے ورکر نہیں تھے, وہ پاکستان کے شہری تھے. آپ بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی کسی نہ کسی پارٹی کو ووٹ کرتے ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس مطلب ہے کہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں, لیکن اس کے اوپر ہم زیادہ غور ہونا چاہیے کہ ان سیکٹ امپلائیز کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال کیا جائے. اس وقت جس طریقے سے اداروں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کو ٹکرانا چاہتے ہیں. جس طرح الیکشن کمیشن پہ انہوں نے جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے, جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کرٹیسائز کیا کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں یا اور چیز ہے, آپ باقیوں پہ الزام لگاتے ہیں. آپ کے اپنے وفاقی وزیر اطلاعات کا پچھلے دنوں میں نے ایک ٹی وی چینل پہ کلپ دیکھا کہ میرے پارٹی کے جو عباسی صاحب ہیں, جو ہمارے ان کے وسطی پنجاب کے صدر ہیں غالباً, اور شمالی پنجاب کے, اور سیف اللہ نیازی صاحب کو اگر کوئی ٹراؤزر یا شرٹ بھی گفٹ کر دے اس کو وہ عہدہ دے دیتے ہیں پارٹی میں. یہ آن ریکارڈ کلپ پڑا ہے اور میں آپ کو اس کا شیئر بھی کر سکتا ہوں. تو یہ تو پوزیشن ان کے پارٹی کے عہدوں کو بانٹ دے گی کہ ایک ٹی شرٹ پہ یا ایک شرٹ پہ جو ہے ان کی پارٹی کا عہدہ مل جاتا ہے, اور ان کے وفاقی وزیر صاحب یہ بیان دے رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. ان کا جو ہے وہ کلپ ہے, اور غالباً میں نے JNN پہ دیکھا تھا یہ کلپ ان کا آیا ہوا تھا. تو یہ تو صورتحال ہے ان کی. جس طریقے سے جوائنٹ سیشن میں میڈیا کی آواز کو دبایا گیا, ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے 2 ممبرز آف نیشنل اسمبلی جو ہے خورشید شاہ صاحب اور علی وزیر صاحب, ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے, ان کو اسمبلی میں نہیں لایا گیا. تو آپ اسپیکر اختیارات دیکھ لیں گے کتنے اختیارات ہیں. ان کے پروٹیکشن آرڈر ایشو نہیں کر سکے, ان کو جو ہے وہ سیشن میں جو ہے وہ نہیں لا سکے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں, خورشید شاہ کو تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. باقی چھوڑے ایک ان کا جو تیسرا بیٹا ہے زیرک شاہ, ان کو بھی وہ ایکیوز بنا رہے ہیں, حالانکہ نہ وہ پولیٹکس میں نہ کسی کاروبار میں ہے نہ کچھ ہے. میجورٹی لوگ شاید آپ ان کو جانتے ہوں گے. فاروق شاہ آلریڈی ان کے ایک بیٹے کو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے.
ان کی بیگمات کو جس طریقے سے فٹ بال بنا کے ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ لے کے جا رہے ہیں, اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کی بات نہ کریں جو پالیٹکس میں انوالو نہ ہو. اگر ہم حلیمہ باجی کی بات کریں پھر کہتے ہیں آپ زیادتیات پہ نہ جائیں, پھر باقی چیزوں پہ نہ جائیں. لیکن دوسروں کے خواتین کو آپ کورٹوں میں دھکیلیں, یہ کہاں کی جو ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے. تو ہم آج بھی ہم اپنے اپوزیشن کی جماعتوں سے آج دوبارہ آپ کی توسط سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں, ٹھیک ہے. ایک راستہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو بتایا ہے کہ آئیں ہم مل کر عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائیں, ہم اکٹھے ہوں, پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائیں, اس کے بعد ہم مرکز میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائیں, تاکہ ہم اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں, لوگوں کی جان چھڑائیں اس حکومت سے انشاءاللہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر پی ڈی ایم نے جو اپنا فیصلہ کیا تھا وہ پھر جائیں. ہمیں تو بڑا برا بلا کہتے ہیں, پھر وہ جو ہے لانگ مارچ بھی کریں اور استعفے بھی دیں, تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیسے لانگ مارچ کرتے ہیں, کیسے استعفے دیتے ہیں. لیکن ان کی سنجیدگی اب یہ ہو گئی ہے کہ پچھلی میٹنگ میں, پی ڈی ایم کی میٹنگ میں, نہ مریم نواز صاحبہ نے میرے خیال میں شرکت کی, نہ شہباز شریف صاحب اس میں موجود تھے, اور ان کی پریس کانفرنس بھی ان کے انفارمیشن سیکرٹری نہیں کی بلکہ حافظ حمداللہ صاحب نے کی, ان کے انفارمیشن سیکرٹری نے بھی اس دن جو ہے پریس کانفرنس دی. تو یہ ہماری گزارشات ہیں, یہ ہماری چیزیں ہیں کہ اس حکومت نے جس طریقے سے, اس نااہل حکومت نے, نااہل حکومت اس لیے ہم کہیں گے کہ جب 6 اور 7 آئی جی اور چیف سیکرٹری تبدیل ہوتے ہیں, تو جب انکمپیٹنٹ حکومت ہوتی ہے اور کمپیٹنٹ آفیسر ہوتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ پھر وہ آپ کے سی ایم اور آپ کے پرائم منسٹر آفیسر چینج کرتے ہیں کہ یار اس کو ہٹا دو, یہ مجھے کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو انکمپیٹنٹ کی حکومت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ یہی روز بروز ہر 3 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد کبھی آئی جی ٹرانسفر کرتے ہیں, کبھی چیف سیکرٹری ٹرانسفر کرتے ہیں. آج ایک دفعہ پھر ہم دوبارہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ افغانستان کی سچویشن پہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے. افغانستان کی سچویشن دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ہم جو ہے, ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم افغانستان کو مشورہ دیں کہ آپ اس کو اتحاد میں رکھیں, اس کو آپ جو ہے آپ یہ کریں, اس کو وہ کریں. کیا کبھی افغانستان کی حکومت نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنی حکومت میں ان لوگوں کو جو ہے اپنا الائز بنائیں؟ افغانستان کے لوگوں کو چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ یہ فیصلہ کریں, افغانستان کی عوام یہ فیصلہ کرے کہ وہاں کون ہو کون نہ ہو. یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بولیں کہ کون کیا کرے. کیا کبھی کسی نے سعودی عربیہ سے پوچھا کہ آپ کی حکومت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا کبھی کسی نے ایران سے پوچھا ہے؟ کیا کبھی کسی اور حکومت سے کسی نے پوچھا ہے کہ انہوں نے کسی مشورہ دیا کہ آپ اپنی حکومتوں میں کو شامل کریں؟ کہ ہم جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی حکومتوں میں ان لوگوں کو کریں. ہم کہتے ہیں پرامن افغانستان ہو چاہیے, وہاں پر ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی نہیں ہو چاہیے, وہاں پر مائنورٹیز کا خیال ہونا چاہیے, رائٹس کا خیال ہونا چاہیے, وہاں پہ خواتین کے رائٹس کا خیال ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے پڑوسی ملک ہے, ہمارا امن بھی افغانستان کے امن کے ساتھ جو ہے منسلک ہے. یہی کچھ گزارشات جو ہم نے کی ہیں. باقی اگر کسی کا کوشچن ہے تو ہم جواب دیں گے. سر, مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 7 لوگ ہیں, آپ کیسے کہیں گے دیکھیں مولانا صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 7 ممبرز ہیں, اور ہمیں مولانا صاحب کو خواہ مخواہ غصے پاکستان پیپلز پارٹی کو. اگر شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب عدم اعتماد کی تحریک نہیں لانا چاہتے اور اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد نہیں کرنا چاہتے پنجاب میں اور مرکز میں, تو اس کے قصور ہم پہ تو نہ ہوتا ہے. ہم نے تو اعداد و شمار ثابت کر کے دکھایا یوسف رضا گیلانی کی صورت میں کہ ہم عدم اعتماد کامیاب کر سکتے ہیں. جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسپیکر وہ بنا سکتے ہیں, سینیٹر بنا سکتے ہیں, تو ہم عدم اعتماد کی تحریک بھی کیا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس غور ہیں 6 سے 36 بنانے کے. ٹھیک ہے, اگر وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس 6 ممبرز ہیں پنجاب میں, تو ان کے پاس تو MMA کے, ان کے نہیں MMA کے 14 ممبرز ہیں, اور وہ 140 سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 80 ہیں. پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں 140 کو 14 ممبرز؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی بوکلاہٹ جو ہے اپوزیشن کے, تو کہتے ہیں آئیں حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا جمہوری طریقہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہم لے کے آئیں, ہمیں ٹاسک دیں, انشاءاللہ ہم اس ٹاسک پہ جیسے ہم یوسف گیلانی کو بنایا اس طرح کامیاب ہیں. میڈم آپ نے کنسنسس کی بات کی کہ جو اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ جو ہے مفاہمت یا کنسنسس کے ساتھ جو ہے عوامی مسائل کو آگے لے کے آنا ہے. اس طرح پولیس صاحب نے بات کی کہ ان ہاؤس جو ہے تبدیلی کے لیے, تو کیا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس وقت عوام جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ لوگ اگر ان کی لیے کچھ کریں گے مل کے, جس طرح اپوزیشن کے درمیان یا پی ڈی ایم جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کے درمیان کچھ اختلافات ہیں, کیا ہم اس لیک پہ نہیں پہنچ سکے کہ ہم اس کو دوبارہ ڈیڈ لاک کو ختم کر سکیں؟ دیکھیں بھائی, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند روز قبل ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہاں پر تشریف لائے تھے, جوائنٹ سیشن میں بھی آئے تھے, لیکن اس سے قبل جب وہ اس
کالے قانون PMDA کے خلاف اپنی صحافی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھے تھے دھرنے میں، تو اس وقت بھی ان سے یہ سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے بہت مثبت جواب دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن مل کر کام کرے، اور اپوزیشن بالخصوص مل کر اس لیے کام کرے کیونکہ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت کو گھر بھیجنا ضروری بن گیا ہے۔ اب یہ ہم سب پر بہت ضروری ہے، اگر ہمیں پاکستان کی عوام کو مزید پریشانیوں اور مزید تکلیفوں سے نجات دلانی ہے تو ہمیں اس نااہل حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے، اور جس کے لیے ہمیں جس طریقے سے کنڈی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد پر سنگین جو ہے سیریسنس دکھانی پڑے گی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اور جس طریقے سے حکومت کو جو سینٹ کے نتائج تھے اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا، یہ باقاعدہ ان کے اپنے حلقوں سے آواز آئی تھی کہ ہمیں اس نتیجے نے ہلا کے رکھ دیا ہے، تو حکومت ہل چکی تھی، اور عین اس وقت اگر اپوزیشن اور مزید اسٹریٹجائز کرتی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پنجاب میں لایا جا سکتا تھا، بلکہ نمبر گیم بھی ختم تھا ان کا، ہمارے پاس پورا حساب کتاب تھا، اور اس وقت شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ یہ باتیں ہوئی بھی تھیں، اور آج بھی چیئرمین بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ہمارے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن مل کر کام کرے، اس عوام کے لیے مل کر کام کرے، ان کے مسائل کے لیے مل کر کام کرے، ان کی تکلیفوں کا حل نکالنے کے لیے مل کر کام کرے، اور ان کی تکالیف کا حل یہی ہے کہ یہ نااہل اور ظالم حکومت گھر جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں جو ابھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے، کیا جو موجودہ حالات ہیں یہ اس کا آغاز تو نہیں بھائی حکومت سے شکایت؟ بہرحال ایک اور بھی سوال لے لیں، پھر دونوں اکٹھے کر دیں گے۔ جی کچھ لوگ اور خاص کر جمعیت علماء اسلام یہ الزام آپ سے لگا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سلیکٹرز کی ٹیم کی 12ویں کھلاڑی ہے، اور دوسرا سوال میرا فیصل کریم مفتی صاحب سے ہے۔ صدر مملکت اور ڈاکٹر عارف حبیب صاحب نے کل ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو سکتی ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہے؟ میں تو صرف ایک جملے میں جواب دوں گی، باقی فیصل صاحب دونوں آپ کے لے لیں گے تفصیل سے، لیکن دیکھیں میں صرف ایک بات کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگانے سے پہلے وہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ سندھ میں وہ کس کے ساتھ بیٹھ کر پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے ہیں، اور وفاق میں آ کر پھر وہ کوئی دوسرا نقاب یا دوسرا چہرہ دکھاتے ہیں، تو یہ منافقت کی سیاست نہیں چلے گی۔ عوام کی سیاست اگر کرنی ہے تو عوام کے ساتھ سچے دل سے کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں تو صرف یہ کہوں گی، فیصل صاحب اس پہ مزید جواب دیں گے۔ دیکھیں مولانا صاحب کا جو یہ بات ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ آفر مجھے بھی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی ہوئی تھی، ہمارے تو کوئی رابطے نہیں ہے، نہ میں کوئی آفر ہوئی تھی، لیکن مولانا صاحب نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ان کے رابطے ہیں اور ان کو آفر ہوئی ہے، ہمارے تو کوئی ان کے ساتھ رابطے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب اپنے بتائیں، ان کے اپنے رابطے ہیں تو اپنے PDM کو بتائیں، ان کو جو ہے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، باقی جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں ان کو اعتماد ملے کہ ان کے ساتھ کیا آفر ہوئے ہیں۔ ہمارے کوئی ڈائلاگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے ہیں اور نہ ہیں، ہم تو میں نے نہیں نہ ہم 12ویں کھلاڑی ہیں۔ دیکھیں ماضی میں ہوا ہے، دیکھیں جب 2002 کے الیکشنز ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ میجورٹی تھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن مولانا صاحب بن گئے تھے، تو مطلب ماضی میں ان کا ایک رشتہ رہا ہے، آپس میں ایک تعلق رہا ہے، تو مولانا صاحب تو ایسے ہیں کہ وہ ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس ذبح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور علوی صاحب نے جو بات کی ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ہے، دو بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب پیر بھی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے تعویذ لے لیا کریں اگر کسی کو چاہیے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے TTP کے حوالے سے بات کی ہے۔ دیکھیں وہاں پر ایک بہت ہی اس پہ اتنا ایزی نہیں ہے اس طرح علوی صاحب نے کہا ہے، جو TTP کے جو ماضی کے جو کارروائیاں ہیں جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں، جس میں APS کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیسے آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ آپ کیسے، اسلام میں بھی نہیں ہے، جب تک آپ ان کے ساتھ راضی نامہ نہیں ہوتا ان فیملیز کا، اس وقت آپ اس کو معافی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ پریزیڈنٹ تو بن گئے لیکن کچھ چیزیں پڑھ لیا کریں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے ان کو بولیں کہ ہم سب کو معاف کر لیں گے۔ یہ معافی تو ان کی فیملیز دیں گی، جو ہم نے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں ہم نے 70,000 لوگوں کی قربانی جو ہم بھی کہتے ہیں ہم نے دی ہیں، تو ان کے ساتھ کون بیٹھ، جو TTP نے جو چیزیں مانی ہیں،
جو چیزیں جو انہوں نے روایاں کی ہیں اور ان کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، ان کے جو شہداء ہیں ان کو کیسے آپ مطلب ہے کہ قائل کریں گے اس چیز؟ بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہمارے دوست نے. بلوچستان میں دیکھیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے چیف منسٹر کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی ہے. ماضی میں بھی تاریخ میں پہلی ذات یکجہتی کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر ممبرز موجود نہیں ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ باقی جو پارٹی ہیں جو عدم اعتماد کی، دیکھیں جو پارٹی پہ عدم اعتماد کرتے ہیں جمہوری طریقہ ہے، یہی طریقہ تو ہم کہتے ہیں کہ آئیں پنجاب میں اور مرکز میں بھی کریں. اگر جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں تو تحریک عدم اعتماد میں جو ہے حصہ لیتی ہے اور پنجاب میں اور مرکز میں کہتے ہیں نہیں یہاں پر استعفے دیں، تو مطلب اگر وہاں پر جو پالیسی ہے تو یہاں پر بھی آ جائیں اکٹھے مل کے. تو پھر JUIF اور نون کو شاید یہ لگتا ہے کہ بزدار حکومت بڑی قابل حکومت ہے اور عوام جو 11 کروڑ وہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے تکلیف میں، وہ انہیں نظر نہیں آ رہی تکلیف میں. اطلاع یہ ہے کہ CM بلوچستان پچھلے 3, 4, 5, 6 مہینے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں اور پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ذرا کچھ وضاحت سے بتا دیں. آپ کے علم میں کچھ ہے؟ نہیں، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ CM بلوچستان ہمارے ساتھ رابطے میں ہے اور پارٹی جوائن کرنا وہ آئیں گے تو قبول کریں گے پارٹی میں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ڈائلاگ میں بلیو کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو ہے ہم الیکشنز میں بھی بلیو کرتے ہیں، ہم ڈائلاگ میں بھی بلیو کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، یہ سب سے بڑا چور ہے، یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے، یا ہم سے چپڑاسی نہیں رکھیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جس طریقے سے پھر ایک اور بات جب پریزیڈنٹ نے اسپیچ میں کہا کہ عمران بڑا بہادر ہے، ڈرتا نہیں ہے، کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آتا، تو پھر جب انہوں نے شیخ رشید کو رکھا ماضی میں جو ان کی باتیں کی، اور جب چودھری صاحبان کو رکھا یا باقی جماعتوں کے لوگوں کو رکھا، تو کس کی بلیک میلنگ میں آ کے انہوں نے ان کو رکھا؟ پھر تو نہیں ڈرنا چاہیے تھا. میڈم مہنگائی ہے، پارلیمان، میڈیا، ریاستی ادارے حکومتی حملوں کے زدنی ہیں اور ہر طرف عوام پریشان ہے. اس میں اختلاف کب تک مذمتی بیانات تک اور پریس کانفرنس معاملہ چلائے گی اور حکومت اپنا ٹائم پورا کرے؟ دیکھیں ہم تو بھائی اس کا آپ ایڈ کر دیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے سلیکٹرز بنائے، لیکن اس کو بچانے میں اپوزیشن کا جتنا رول ہے اتنا میرے خیال اس کا اپنا بھی نہیں ہے. میرے خیال ہے آپ کا سوال پہلے لے لیتے ہیں اور یہ کنیکٹڈ ہے. دیکھیں یہی بات تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، اور انہوں نے ایک مرتبہ نہیں بار بار اس بات کو دہرایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اس حکومت کو اس ایسا ٹف ٹائم دیں کہ یہ گھر جانے پر خود مجبور ہو جائے. لیکن اس کے لیے یقیناً جب انہوں نے اس PDM کی بنیاد رکھی بلاول صاحب نے، تو اسی سوچ سے رکھی کہ جی اگر اکٹھے ہو جائے باوجود سیاسی اختلافات کے، باوجود نظریاتی اختلافات کے، اگر اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو کر ایک نااہل حکومت کو گھر بھیج سکتی ہیں تو یہ فورم اس میں یقیناً اچھا کام کر سکتا ہے. لیکن ان کی امیدوں کے اور ان کی جو سوچ تھی اس کے بالکل برعکس چند جماعتوں نے چاہا کہ اس فورم کو لے کے آگے چلا جائے، جو کہ انہیں اس وقت بھی سمجھ نہیں آیا اور آج بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے، دیکھیں بالکل ہم اگر آپ پیپلز پارٹی سے ان کے حوالے سے بات کریں تو پیپلز پارٹی تو روڈوں پر ہے. پیپلز پارٹی تو ابھی بھی پورے ساؤتھ پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ موبلائز کر رہی تھی. چیئرمین صاحب خود نکلے ہوئے تھے، سندھ کے کئی علاقوں میں چیئرمین صاحب خود نکلے ہوئے تھے. ساؤتھ پنجاب کے جو ان کا دورہ ہے اس نے تو PTI کے ہوش اڑا دیے، نیندیں اڑا دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی ساؤتھ پنجاب کا دورہ چل ہی رہا تھا ان کا، اور جتنی ان کو گرم جوشی سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، چاہے وہ PTI سے لوگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آئے یا PMLN سے چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آئے، چاہے وہ وہاں کے سابق گورنر ہوں، سابق چیف منسٹر ہوں، سابق وفاقی وزیر ہوں، لوگوں نے اتنا پیار دیا، لوگوں نے اتنا ان کو اپریشیٹ کیا. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد PTI بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی اور اپنے عہدیدار جو تھے ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا. اپنے عہدیداروں کو انہوں نے جو ہے وہ عہدوں سے فارغ کر دیا کہ بھائی پیپلز پارٹی یہاں پر اتنی پاپولر کیوں ہے. پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، گراس روٹ سے ان کے رشتے ہیں، ناطے ہیں. تو جب پیپلز پارٹی عوام میں جاتی ہے تو ریاکشن بھی ہوتا ہے.
उस रिएक्शन का सज़ा जो है अहदेदारों को तो नहीं मिलनी चाहिए। पीटीआई अपने अहदेदारों से उनका बदला ले रही है। आखिरी सवाल। पंजाब में 2 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, लेकिन एक कैंटोनमेंट बोर्ड में आपका कोई नुमाइंदा नहीं खड़ा हुआ इलेक्शन में, ये क्यों? मुल्तान में कोई नहीं था पीपल्स पार्टी का। देखिए, कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इलेक्शन माजी में हुए हैं उनको मतलब है कि होते रहे हैं, उनको पार्टी ने जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग खड़े भी रहते हैं। कोई पार्टी के अंदर जो है मुख्तलिफ लोग खड़े हो जाते हैं, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं कि आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें। तो इस वजह से जो है, और आखिर में इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम आखिर में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और मीडिया ने बड़ा संजीदा उस कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को लड़ा। असल इलेक्शन है बल्दियाती इलेक्शन। बल्दियाती इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इम्तिहान होता है, जहाँ पर आपके अभी जो है डिस्ट्रिक्ट और तहसील के जो है इलेक्शंस होंगे। हम चाहते हैं जो ये हुकूमत छुप रही है बल्दियाती इलेक्शन कराने से, बल्दियाती इलेक्शन कराएं, पता चल जाए कौन सी पार्टी का कितनी मकबूल है। लेकिन मैं आपको एक गारंटी करता हूँ कि ये हुकूमत जो पहले कहती थी, इमरान खान कहते थे कि हम बल्दियाती इदारों को फ़ंड देंगे, हम इलेक्शंस जो है ये MNAs MPs को फ़ंड नहीं देंगे, बल्दियाती इदारों को मजबूत करेंगे। आज वो बल्दियाती इदारे किधर हैं? आज इनकी KP में हुकूमत है, आज इनकी पंजाब में हुकूमत है, आज इनकी बलूचिस्तान में हुकूमत है। एक सूबे में भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते और न ये कराएंगे। गोलियां दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, कभी कहते हैं हम वार्ड के लेवल पे कराते हैं, कभी कहते हैं हम फेजेस में कराएंगे, लेकिन ये बल्दियाती इलेक्शन छुप रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि हम इलेक्शन हारेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और ये इमरान खान का एक बयान है कि 100 अरब रुपए का